अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम, बाब नंबर 43, अस्ताफ़ानूस का दूसरा ख़त। खुश नसीब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप बड़े खुश नसीब हैं कि हर वक्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल नबूवत की ज़ियारत से शर्फ़याब होते रहते हैं। तहिया कल भी आए और आपका ख़त दिया। मैंने उनके कदम चूमे के जवारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले आ रहे हैं। उनकी आँखें चूमी इसलिए कि वो ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके आई हैं। फिर आपके ख़त को बोसा दिया और आँखों से लगाया, इसलिए कि उसी में हज़रत रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हालात हैं जिनको पढ़कर दिल रोशन हो गया। आँखें ठंडी हुईं और वो इत्मीनान क़ल्ब हासिल हुआ जो किसी तरह नसीब ही ना हो सकता था। हज़ूर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नामा मुबारक हिरकल के पास गया है उसके हर लफ्ज़ से हिदायत का चश्मा जारी होता है। और सच ये है कि जो मौजिज़ नुमा हुज्जत पेश की गई है उसका किसी के पास जवाब नहीं। एतक़ादन कलिमा तौहीद को सब मानते हैं मगर अमल इसके ख़िलाफ़ है और इस्लाम इंसान को उसका सच्चा हामिल बना देता है। आपको गालिबन मालूम हो गया होगा कि कैसर ने उस ख़त का क्या जवाब दिया, मगर उसके मुतालिक जो हालात मैंने यहाँ मसीही सरदारों और राहिबों से सुने वो गालिबन आपको ना मालूम हुए होंगे, लिहाजा मैं उनको तफसील से लिखता हूँ। हिरकल के पास जैसे ही नामा रिसालत पहुँचा उसने उसे खुशी और शगुफ्तगी से लिया, एहतियात से अपने पास रखा और दहिया कल्बी को अपना मेहमान किया और रोमतुल कुबरा के एक मोतबर आलिम और दानाए कुतबे आसमानी से ख़त भेज के दरियाफ्त किया कि उन अरबी मतई नबूवत की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने फ़ौरन लिख भेजा, बेशक व शुबा ये वही पैगंबर हैं जिनके ज़हूर का हमें इंतज़ार था। आप उनकी पैरवी और तस्दीक करें। ये जवाब मिलने पर हिरकल ने एक दिन बड़े बड़े सरदारान रोम को अपने दरबार में जमा किया। फिर कसर के तमाम दरवाज़े बंद करवा लिए और उनके सामने एक बुलंद मकाम पर जहाँ कोई ना पहुँच सकता है नमूदार हुआ और उन लोगों से कहा, मेरे पास उस पैगंबर अरब का ख़त आया है। वो मुझे अपने दीन की तरफ बुलाता है और खुदा की कसम ये वही रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका ज़िक्र हमारी किताब आसमानी यानी इंजील में मौजूद है। लिहाजा आओ हम सब उसकी पैरवी इख्तियार करें और उसकी रिसालत की तस्दीक करें ताकि हमारी आक़िबत दुरुस्त हो और हमारी दुनियावी दौलत भी बरकरार रहे। बादशाह की ये तकरीर सुनते ही सब के सब वहशत खा के इधर उधर भागने लगे, मगर दरवाज़ों से टकरा टकरा कर रह गए इसलिए कि वो पहले ही से बंद करवा दिए गए थे। अब हिरकल ने उन्हें फिर बुला के बिठाया और कहा, मैंने तुमको आजमाया था, ये देखना चाहता था कि तुम लोग अपने अक़ीदों में किस कदर मजबूत हो और तुम्हारी ये हालत देख के मैं खुश हुआ। ये सुनते ही सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उसके बाद ही हिरकल ने सबको रुखसत करके दहिया कल्बी को बुलवाया और उनसे कहा, मैं बखूबी जानता हूँ कि तुम्हारे नबी सच्चे पैगंबर हैं, मगर मैं रोमियों से डरता हूँ कि मेरे दुश्मन हो जाएंगे। उनका खौफ ना होता तो मैं फ़ौरन मुसलमान हो जाता। तुम एक काम करो, रोम के सबसे बड़े अस्कफ ज़गातिर के पास जाओ जो रोमतुल कुबरा में है और उनसे अपने पैगंबर का हाल बयान करो, देखो वो क्या कहते हैं।
ان کے مشورے کے مطابق دہیہ کلبی رومۃ الکبریٰ میں گئے اور اس بڑے اسقف سے مل کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ زغاتر نے چھوٹتے ہی کہا، وہ خدا کی قسم رسول پر حق ہیں، ان کی صفات و حالات ہماری کتابوں میں موجود ہیں جن سے ہم نے ان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد وہ اپنا عصا لیے ہوئے گرجے میں آیا اور تمام حاضرین کی طرف خطاب کر کے کہا، اے اہل روم، ہمارے پاس احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آ پہنچا جو ہمیں خدائے واحد کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی تمام متعصب عیسائی بے تکان اس پر جھپٹ پڑے اور شہید کر ڈالا۔ یہ حال دیکھ کے دہیہ کلبی پھر ہرقل کے پاس آئے جو انطاکیہ میں تھا، اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور اس نے سن کے کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے اندیشہ ہے۔ اس کے بعد قیصر نے رومیوں سے کہا، کیا یہ بھی نامناسب ہوگا کہ ہم ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کر لیں؟ سب نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب اس نے کہا، یہ بھی تم لوگ نہیں مانتے تو عرض شام دے دو تاکہ اس پر قناعت کر کے وہ آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کریں اور اس نذرانے پر ہم سے راضی ہو جائیں۔ مگر رومیوں نے اس تجویز کو بھی نہ مانا، اور ان کی اس ضد سے صاف نظر آتا تھا کہ اگر قیصر نے ان کے خلاف کیا تو اس کے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ مگر باوجود اپنے امراء کی مخالفت نہ کر سکنے کے اس کے دل پر اسلام کی ہیبت اس قدر چھا گئی تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا جواب بھی نہ دینا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ سوچتے سوچتے اس نے لوگوں سے کہا، جس سرزمین میں یہ پیغمبر ظاہر ہوئے ہیں وہاں کا کوئی شخص یہاں انطاکیہ میں یا کہیں اور ہماری قلمرو میں موجود ہو تو اسے میرے سامنے لا کے حاضر کرو۔ اتفاقاً دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کا سرغنہ ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام میں آیا ہوا تھا۔ رومی سردار پتہ لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اور جب معلوم ہوا کہ وہ خاص مکہ کا رہنے والا ہے تو اسے ہرقل کے محل میں پکڑ لے گئے۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی سرداران قریش تھے، اور وہ بھی رومی دربار میں ہرقل کے سامنے حاضر کیے گئے۔ قیصر نے انہیں اپنے تخت کے پیچھے اور اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور ان سے کہا، میں تمہارے سردار ابو سفیان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تم سنتے جاؤ، اور اگر یہ کوئی غلط بات کہے تو فوراً ٹوک دینا۔ اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے کہا، تمہارے شہر میں جو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ان کا حال بیان کرو۔ اس غیر مسلم سردار قریش کو اگرچہ اندیشہ تھا کہ ساتھ والے نکتہ چینی نہ کریں، مگر جہاں تک بنا ایسے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے کہ ہرقل کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ظاہر نہ ہو۔ مگر ہرقل پر اس کا کچھ اثر نہ پڑا اور کہا، اچھا بتاؤ، تم لوگوں میں سے اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ برابر والا خاندانی شخص ہے یا کسی معمولی ذلیل خاندان والا؟ ابو سفیان نے کہا، نسب میں وہ اوسط درجے پر اور برابر والا ہے۔ ہرقل، اچھا بتاؤ، اس کے خاندان کے اور کسی شخص نے بھی کبھی اس کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان، کسی نے نہیں۔ ہرقل، کیا اس کے خاندان میں حکومت و ریاست تھی جسے تم نے یا تمہارے ہم وطنوں نے چھین لیا ہو؟ ابو سفیان، جی ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہرقل، جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ابو سفیان، غریب، محتاج، کم حیثیت اور ذلیل لوگ زیادہ تر مسلمان ہوئے ہیں، یا بعض ناتجربہ کار لڑکے اس کے فریب میں آ گئے ہیں۔ ہرقل، اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی کیا حالت رہتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا
کہ کسی نے مسلمان ہونے کے بعد اس کی رفاقت و اطاعت چھوڑ دی ہو؟ ابو سفیان: آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل: اچھا اب یہ کہو کہ تم سے اس کی جو لڑائیاں ہوئیں ان کا کیا رنگ رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ، کبھی میدان ہمارے ہاتھ رہا اور کبھی اس کے ہاتھ۔ ہرقل: کبھی اس نے عہد شکنی اور غداری کی ہے؟ ابو سفیان: ہمارے سامنے تک تو نہیں کی، مگر فی الحال ہم سے اس کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ممکن ہے کہ ہمارے یہاں آنے کے بعد اس نے کوئی بدعہدی کی ہو۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے کہا: میں نے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ خاندانی شخص ہے اور انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے ایسے ہی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ اس کے اجداد میں اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس سے میرا یہ منشا تھا کہ شاید اپنے خاندان کے کسی اگلے شخص کی وہ نقل کرتا ہو، مگر تم نے صاف کہہ دیا کہ اس کے خاندان میں کبھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کہ اس شخص کو اس کی نقل کرنے اور اس کی طرح پیغمبر بننے کا شوق ہوا، اور پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کا خاندان کبھی وہاں کا بادشاہ ہو، مگر تم نے اس سے بھی انکار کیا اور کہا کہ اس کے یہاں کوئی حاکم اور فرما روا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرے دریافت کرنے پر تم نے بتایا کہ اس پر ایمان لانے والے ادنا درجے کے غریب اور کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں، مگر ایسے ہی لوگ ہمیشہ پیغمبروں پر ایمان لایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب ایمان لانے والے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو کبھی کوئی اس سے بگڑ کے اپنے پرانے دین پر واپس آتا ہے؟ اس کا جواب بھی تم سے یہ ملا کہ جو اس کے پاس گیا اسی کا ہو گیا، اور یہی حالت ہر سچے دین کی ہوتی ہے کہ جو اس کی لذت سے آشنا ہوا پھر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا: اس سے غداری و عہد شکنی بھی کبھی ہوتی ہے؟ تم نے کہا نہیں، یہ بھی خاص سچے لوگوں کی شان اور پہچان ہے۔ لہٰذا اب سنو، اگر یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یقین جانو کہ یہ زمین جس پر میں قدم رکھے ہوں اس کا بھی وہ ملک ہو جائے گا۔ کاش میں اس کے پاس ہوتا اور اس کے قدم دھوتا۔ خیر، مجھے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا، اب تم لوگ آزاد ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس ملاقات کے بعد ابو سفیان اور اس کے ہمراہی دربار قیصری سے نکلے ہیں تو کسی کے حواس بجا نہ تھے۔ اس ملاقات کے بعد ابو سفیان اور اس کے ہمراہی دربار قیصری سے نکلے ہیں تو کسی کے حواس بجا نہ تھے۔ دل میں کہہ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا جادو کر دیا ہے کہ اتنا بڑا صاحب ستوت تاجدار جو قیصری تاج و تخت اور رومی عظمت و جبروت کا وارث ہے، ان کے نام سے ڈرتا اور کانپتا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہرقل نے دہیہ کو رخصت کیا اور فقط اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ اس کے بعد مجھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے پہنچنے کی کیفیت بھی معلوم ہو گئی جسے حاطب بن بلع مصر میں شاہ مقوقس کے پاس لے گئے تھے۔ مقوقس نے بھی نامہ رسالت کو ادب و تعظیم سے لیا، اور اگرچہ وہ ہرقل کی طرح دین اسلام کو نہیں قبول کر سکا، مگر اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مانتا ہے۔ اس نے جواب میں بہت سے قیمتی ہدیوں کے ساتھ 4 لونڈیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی ہیں، اور کیا عجب کہ آئندہ مسلمان ہو جائے۔ ان 2 خطوط کا حال تو مجھے خارجی ذریعوں سے یہاں معلوم ہو گیا، مگر دیگر فرما رواؤں نے جو جواب دیے ہوں ان سے آپ مجھے اطلاع دیجیے گا۔ ہرقل کے کہنے سے پہلے ہی میرا خیال تھا کہ حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سارے عالم میں پہنچ جائے گی۔ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، مگر افسوس بصرہ میں ایسے متعصب مقتداؤں اور راہبوں کا مجمع ہے جن میں سے ہر ایک اپنا اثر بڑھانا چاہتا ہے،
اور اس دھن اور خود غرضی میں اسے حق و باطل کا مطلق امتیاز نہیں باقی رہا ہے۔ یہ سب ایمان لائیں گے اس لیے کہ ہمارے مرحوم ولی بحیرہ کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، مگر اس کی نہیں خبر کہ یہاں کے متعصب لوگوں کے حق پرست ہونے اور تبلیغ توحید کے قبول کرنے کے لیے خدا نے کون سا وقت مقرر کیا ہے۔ والسلام، استفانوس۔ اس خط کو پڑھ کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فکر ہوئی کہ کسی نامہ بر کے ذریعے سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خطوط کا جو انجام ہوا اس سے استفانوس کو آگاہ کریں، مگر ان دنوں مدینے والوں کو باہر جانے کی اس قدر کم فرصت ملتی تھی کہ کوئی عرص شام کو جانے والا مشکل سے ملتا تھا۔ 8 ہجری کے آخری ایام میں انہیں ایک غسانی عیسائی مل گیا جو اسیر ہو کر آیا تھا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد آزاد ہو کے اپنے وطن جا رہا تھا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بصرہ کی خانقاہ بحیرہ کے مقتدی استفانوس کے مسلمان ہونے کا مشتہ سنا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں اب جا کے وہیں قیام کروں گا، اس لیے کہ بنی غسان میں جو عیسائی ہیں ان سے میرا نباہ نہ ہو سکے گا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے جو اس کی آمادگی دیکھی تو کہا، وہاں جانے کا ارادہ ہے تو میرا ایک خط لیتے جاؤ، میرے دوست استفانوس کو دے دینا۔ اس نے نہایت شوق سے خط لے جانے کا وعدہ کیا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط اس کے حوالے کیا۔ باب نمبر 44، مہبہ یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 14واں خط۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔